लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम मेरे वालिद व एहतराम हज़रात सामईन किराम काबिल क़दर दोस्तों भाइयों, आज हमारा उन्वान है तौबा की अहमियत और ज़रूरत हर वक़्त है। ये उन्वान देना भी ठीक है या ये समझे कि गुनाहों से अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान हिजाब बनता है, पर्दा बनता है, इंसान अपने रब से दूर होता चला जाता है। दो उन्वानात में से जो नाम आप दे दे बस उसी उन्वान से मेरे अल्फाज याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मखलूक को सरासर खैर बनाया है उनका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता सरासर खैर, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदारी में मसरूफ़ अमल रहते हैं। अल्लाह ताला ने जिस फरिश्ता को जिस अमल पर मामूर किया है, जो अमल उसकी जिस अमल पर उसकी ड्यूटी लगाई है, बस आखिर तक वो वही अमल करता रहेगा। जो क़ियाम में है क़ियाम ही में रहेगा। मिसाल के तौर पर जिसका ड्यूटी रुकू है बस वो रुकू ही में रहेगा, सजदा वाला सजदा ही में रहेगा। हामिलीन अर्श को उठाए रखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक की गैरहाज़िरी हो गई या एक ने अपनी जगह पर दूसरे को खड़ा कर दिया। ये सरासर खैर मखलूक है। दूसरी मखलूक जो सरासर शर है वो शैतान है। वो हमेशा शर ही में रहते हैं, शर ही करते रहते हैं, खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करने के दर पे होते हैं। ये गुमान और ख्याल करना कि यार शैतान कितना जबरदस्त दोस्त है, रहनुमाई करता है, ये इंसान की अपनी गलती है। कभी ऐसा हुआ कि शैतान बेचारे ने किसी को ताजुब पे उठाकर उसकी मदद से एक बंदा वलीउल्लाह बन गया? ऐसा नहीं। जो सरासर शर है उससे शर ही सरजद हो, जो नाफरमान है बस नाफरमानी ही उससे सरजद होगी। तीसरी मखलूक जो खैर और शर का मजमुआ है, कभी खैर का अमल करता है और कभी शर में मसरूफ होता है, उसको हजरत इंसान कहते हैं, मैं और आप। फिर यहाँ ये याद रखने की बात है कि इंसान अगर हमेशा खैर करता रहे तो समझ जाओ कि वो फरिश्तों से बढ़कर होता है, और अगर हमेशा शर करता रहे तो शैतान से भी दो कदम आगे। जिस तरह के ना कहा जाता है कि शैतान भी इस बात पर परेशान है कि हराम की कमाई करके बिल्डिंग बनाकर उस पर माशाल्लाह लिखकर शैतान भी कहता है कि ये हरामखोर मुझसे दो कदम आगे। तो आगे है ही ना, हराम की कमाई करके बिल्डिंग और कोठी बनाकर इस पर लिख दे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये शैतान से आगे नहीं तो कहां है। गोया शैतान को उसने छुट्टी करा दी है, इसकी ड्यूटी संभाल रहा है। जो मखलूक सरासर खैर हो वो फरिश्ता, जो सरासर शर हो वो शैतान, जो शर और खैर का मजमुआ हो उसको कहते हैं इंसान। कभी ऐसा होता है कि आदमी पुरतासीर तकरीर सुनकर नेकी पर गामजन होता है, ये उसका खैर का पहलू है। कभी दोस्तों की वजह से, तन्हाई की वजह से, शैतान के बहकावे में आकर, हालात की मजबूरी से फायदा उठाकर बुरा काम करता है, इसको शर का पहलू कहते हैं। और इसी शर को अरबी में मासियत कहते हैं और उर्दू में गुनाह कहते हैं। गुनाह की दूसरी ताबीर आप ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी
اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے روگردانی کا نام گناہ ہے۔ گناہ سے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا بندہ دور ہوتا جاتا ہے اور نیکی کرنے سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو سب کو یاد ہے اور سب کو آتا ہے، صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ گناہوں سے انسان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، زیادہ فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گناہوں سے آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے عزت مل جاتی ہے۔ چلو اتنا تو پتہ ہے۔ اب یہ کہ ایک آدمی گمراہی پر گامزن ہے، گناہ والی زندگی گزار چکا ہے، گناہوں میں مصروف ہے، وہ راستہ کیسے چھوڑے، کس طرح چھوڑے، نیکی کی طرف کیسے آ جائے، اسی کا نام توبہ ہے۔ التوبہ ہی رجوع العبد الی اللہ، عربی میں ترجمہ ہے توبہ۔ التوبہ ہی رجوع العبد الی اللہ، انسان کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، یہ توبہ ہے۔ متوجہ ہونا، توبہ کرنا، رب کی طرف جانا، فرمان برداری کا عمل شروع کرنا، یہ سب توبہ کے معنی میں آتا ہے۔ پھر توبہ ایک ایسا عمل ہے جو سب کو ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا عامی، عوام ہو یا خواص، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو یا صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، توبہ میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ اگر کبیرہ اور صغیرہ سے بچتا رہتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، نفسانی اور شہوانی خیالات میں مبتلا ہے، توبہ کرتا ہے تب بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ سالک بھی توبہ کرے تو فائدہ، واصل توبہ کرے تب بھی فائدہ، مبتدی توبہ کرے تب بھی فائدہ، منتہی توبہ کرے تب بھی فائدہ، شاگرد توبہ کرے اسے بھی فائدہ ملے گا، استاذ توبہ کرے اسے بھی فائدہ ملے گا۔ گناہ کر جانے کے بعد توبہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد توبہ کیوں معاف ہوتا ہے؟ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نیکی کر کے واپس آیا ہے، اسے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صرف بدھ کے دن تبلیغی حضرات کے ساتھ متعلق رہے، گشت پہ جائے، وہ واپسی پر کیا کرتے ہیں آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے دعوت اللہ دے کر واپسی پر استغفار کرتے آتے ہیں، کیوں؟ یہ اس کا عملی نہ ہو۔ سیر روزہ پہ جائے، عشرہ پہ جائے، چلے پہ جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی عبادت کرے آخر اس میں کوتاہی آ ہی جاتی ہے، اس کوتاہی پر، کمزوری پر استغفار کیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں پیغمبر علیہ السلام سے فرض نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفار مقبول ہے۔ وہ گناہ کا تو عمل نہیں ہے، وہ تو نماز ہے، اور فرض نماز ہے جو انسان کا ذمہ لازم ہے۔ بہرحال توبہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ کیف ادعو الی اللہ، میں اپنے رب کی طرف کیسے رجوع کروں، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت سے نوازا ہے جس کا نام ہے ضمیر، عقل سلیم۔ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، کبھی کبھی اس کا ضمیر اسے گھنٹی دے دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ آپ دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر 2-4 نمازیں اس سے قضا ہو جائے وہ اس کو شرمندہ ہو جائے۔ جو لوگ روزہ رکھتے رہتے ہیں، کبھی 1-2 روزہ ان سے قضا ہو گیا تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ اس اللہ کی نعمت کی گھنٹی ہے جو اس کے دماغ میں بج رہی ہے۔
اور اگر کسی کو اتنی گھنٹی بھی نہ آ جائے تو سمجھ جائے کہ ضمیر مر چکا ہے۔ انسانی ڈھانچہ ہے، دنیاوی فائدہ اور نقصان سمجھ جاتا ہے، مگر وہ عقل سلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کراتا ہے، وہ ضمیر جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، وہ مر چکا ہے، کئی عرصہ پہلے اس نے دفن کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے اور آپ کے محلہ میں کتنے لوگ ہیں، کبھی بھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو اس کے لیے ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے بس یہی کہنا پڑے گا کہ ضمیر مر چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے اور آپ کے محلہ میں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے امام کو پہچانتے نہیں ہیں، ضمیر مر چکا ہے۔ اس نے بتا دیا نا مولوی صاحب میری بکری آ گئی، ورنہ مسجد کون آتا ہے، غلطی سے آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ملامتی دور کر رہے، مولانا میں نہیں آتا تھا، بس بکری آ گئی تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا، ورنہ مسجد نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ اور انسان کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک سیٹ پر رب ہوتا ہے، دوسرے سیٹ پر پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، درمیان میں ایک حجاب بنتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رب اور اس کے بندے کے درمیان 10 طرح کے حجاب اور پردے ہوتے ہیں۔ ایک حجاب الجہل باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ناواقفیت ہو، جہل ہو، اسے یہ بتانا ہو کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، بس یہ جہل اور پتہ نہ ہونا، ناواقفیت، عدم واقفیت، یہ ایک قسم کا پردہ اور حجاب ہے جو رب کو بندے کو اس کے رب سے ملنے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا اگر بندہ اتنا گناہگار ہو کہ زمین و آسمان کا خلا کھل کر کے میرے پاس آ جائے، یہ کتنا بڑا خلا ہے، یہ گناہوں سے بھر دے، پھر میرے پاس آ جائے اور توبہ مانگے، میں اسے قبول کرتا ہوں، میرا کچھ نقصان بھی نہیں ہوگا، مجھے کچھ پرواہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا کچھ نقصان بھی نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ بتانا ہو کہ میرا رب گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو یہ الجہل باللہ ہے جو انسان اور رب کے درمیان ایک پردہ ہے۔ پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی پھر گناہوں میں گزار دیتا ہے، اور شیطان کا مطلوب بھی یہی ہے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بس یہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، کبھی توبہ نہ کرے۔ اللہ کی صفات سے عدم واقفیت ایک قسم کا پردہ اور حجاب۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ستار ذات ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر سے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ میں رکھا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات علیم اور حلیم، جس کو اللہ تعالیٰ نے یکجا ذکر فرمایا ہے، وقال اللہ علیما حلیما۔ علیم کا معنی جاننا، حلیم کا معنی ہے بردبار اور صبر والا۔ یہ دو صفات عجیب ہیں۔ علم تو اتنا ہے کہ جو آدمی گناہوں کا نمونہ اور خیالات اپنے دل میں ڈال دیتا ہے، بناتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، علم ہے، یہ اس کا علم ہے۔ اور علم یہ ہے کہ 70 سال زندگی نافرمانی میں گزار دے، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ زمین چھوڑ دو، یہ اس کا علم ہے اور وہ اس کا حلم ہے۔ ورنہ سب سے بڑی نعمت اور پیاری نعمت اولاد، اگر والدین کے بارے میں غلط منصوبہ بنا دے اور ابھی تک اس نے اپنے منصوبہ پر عمل نہیں کیا ہے، والد کو پتا چلا تو وہ آگ کر دیتا ہے، جا گھر خالی کر دے، بنگلہ چھوڑ دے، کہیں جھونپڑی میں زندگی گزار دے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، ابھی تک نافرمانی نہیں کی،
صرف سوچا ہے گھر سے نکال دیا، اور جب اس نے نافرمانی کر دی تو زندگی بھی ختم، مار ڈالے گا اسے، کچھ نہ کیا تو لازماً جیل میں اسے ڈال دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ علیم اتنا ہے کہ گناہوں کے منصوبہ بناتے وقت بنانے سے پہلے بھی اس کو علم ہے، مگر رزق بند نہیں کرتا، ستاری فرماتا ہے بدنام نہیں کرتا، اور 70 سال گناہوں میں گزار دینے کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں کہتا کہ 70 سال کی زندگی تم نے ضائع کر دی اور میری زمین خالی کر دی، کسی اور کی زمین پہ جا کے زندگی گزار دے، ایسا نہیں۔ یہ اس کی صفات، اگر ان صفتوں سے آدمی ناواقف رہے گا تو پھر یہ ایک پردہ ہوگا جو انسان اور رب کے درمیان ہے۔ ایک صفت، دو صفتیں اور دو نام اور بھی ہے، حنان اور منان۔ منان کا معنی یہ ہے کہ احسان کرنے والا، بندہ جتنا بھی نافرمانی کر دے، رب کی بات نہ مانے، زندگی نافرمانی میں گزار دے، وہ منان ہے، احسان کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہا کہ آج رات تجھے روٹی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، کیونکہ آج کا دن تم نے نافرمانی میں گزار دیا۔ منان ہے، احسان کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہے حنان، کہ ناراض ہو کر اپنے دروازے سے کسی کو واپس نہیں کرتا۔ مجھ سے اور آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، منانے آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ادھر نہیں ہے، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حنان، کبھی نہیں کہتا کہ میرے در پہ نہ آؤ، 25 سال 20 سال 70 سال تم نے نافرمانی میں گزار دی ہے، اب میں تم سے ناراض ہوں، میرے دروازے پہ نہیں آنا، نہیں، بلکہ مزید کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے، مہربان رب سے کس چیز نے دھوکہ میں ڈالا ہے، میں کتنا مہربان ہوں اور تم میرے پاس آتے نہیں۔ اوصاف سے جہالت ایک قسم کا پردہ ہے، پھر وہ توبہ نہیں کر سکے گا، ورنہ ہر انسان گناہگار ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ البتہ انبیاء اکرام تو معصوم ہے، صحابہ اکرام محفوظ ہے، اولیاء اللہ بھی گناہوں سے دور ہے، باقی رہے میں اور آپ، یہ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک قسم کا فرق ہے ان سب میں، بس یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرا زیادہ گناہ کرتے ہیں اور کچھ ذرا کم کرتے ہیں، ورنہ گناہ سب کرتے ہیں۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا رب ستار ہے، تواب ہے، حنان و منان ہے، اور علیم و حلیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کو اپنے رب کے ہاں مقام بنانے کا گر آ گیا۔ یہ ایک حجاب ہے جو انسان اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ باقی باتیں آئیں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے، عمل کرنے